नाज़रीन, रीजन जो है वो मुसलसल एस्केलेशन की तरफ जो है वो जा रहा है और इस वक्त रीजन का हर कंट्री ये एज्यूम कर रहा है कि उसकी इजराइल के साथ जंग हो सकती है। इजराइल किसी भी लम्हे उस पर हमला कर सकता है। आप देखिए हम कितने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। टर्की के ऊपर हमला हो सकता है, मिस्र के ऊपर हमला हो सकता है, ईरान पर दोबारा अटैक हो सकता है। और अगर इनमें से किसी मुल्क के ऊपर अटैक होता है तो फिर उसका नतीजा आप देखिए कि क्या निकलेगा। ये कितना क्रिटिकल मोड के ऊपर मामला चला गया। और मसला फलस्तीन, उसको हल करने की बजाय इजराइल ने इस मसले को मजीद बिगाड़ दिया है और इस अंदाज के अंदर बिगाड़ दिया है कि ये तीसरी आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट यहां से साबित हो सकता है। यहां से तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। यानी फलस्तीनियों को वाइप आउट करने की ये जो सारी ब्रुटैलिटी है, ये तीसरी आलमी जंग यहां से छेड़ सकती है। और अब ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। देखिए मुझे बताइए, रीजनल वॉर तो होगी ना, लेकिन अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, तो पाकिस्तान का तो मुआहदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, वहां पर जंग होगी तो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। तो पाकिस्तान तो उस रीजन का नहीं है। इसका मतलब साउथ एशिया भी मिडिल ईस्ट के साथ, यानी दूसरा रीजन भी उसके साथ जब शामिल हो गया। तो इसी तरह आगे से आगे जो है आप चलते चले जाइए। और मलेशिया और इंडोनेशिया, क्या वो खामोश बैठे रहेंगे वहां पर? तो साउथ ईस्ट एशिया की भी उसमें इनपुट होगी। क्या अफ्रीका खामोश बैठा रहेगा? अजरबैजान जहां से ऑयल आ रहा है वो फिर टर्की आने देगा यहां तक? बाकी मुल्क जो है वो आने देंगे? इसलिए इस मसले को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया गया है इस एरोगेंस के अंदर, एक फेक आइडियोलॉजी के तहत और एक बुग़्ज़ के अंदर जो है कि अब ये मतलब हल क्या है आपके पास? आप जिस डायरेक्शन में मामलात को लेकर, और अभी नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल वो फारे हो गया है। आज उसका जो मजीद एविडेंस भी सामने आ गया है और नॉर्मलाइजेशन फारिग हो चुकी है, अनडिक्लेयर्ड फारिग हो चुकी है। अभी सिर्फ उसका जो है वो ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, वो फारिग हो गया। तो फिर आगे मजीद क्या करना है? तो इसके साथ मिस्र ने जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अपनी आर्मी को। ऑफिशियली पहले तो ये था ना कि मीडिया खबरें दे रहा था, मिस्र ये कर रहा है, मिस्र वो तैयारी कर रहा है। अब मिस्र ने ऑफिशियली अपनी आर्मी को ऑर्डर किया है कि वो इजराइल के साथ जंग की फुल मिलिट्री माइट के साथ तैयारी कर लें। तमाम जो हमारे पास ताकत है उसको बरोकार लाते हुए इजराइल के साथ जंग की तैयारी कर ली जाए। ये मिस्र का जो है वो ऑफिशियली ऑर्डर हुआ है। और वहां पर फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अटैक करते हुए कोई दर्जन भर इजरायली फौजी जो हैं वो उनकी कैजुअलिटीज की हैं। तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर ट्रंप साहब ने एक और नया चैप्टर खोल दिया है और वो ये है, वो बगराम एयरबेस का। ट्रंप ने फिर धमकी लगाई है और अब बाकायदा धमकी लगाई है। पहले किसी और अंदाज में कहा कि हमें बगराम एयरबेस लेनी चाहिए और ये छोड़नी नहीं चाहिए थी। अब ट्रंप ने बरह रास्त धमकी लगाई है तालिबान को, जिस पर पहली बार तालिबान का जब रिस्पॉन्स आया है, इफ अफगानिस्तान नो लॉन्गर रिटर्न्स बगराम एयर बेस टू अस बैड थिंग्स विल बी हैपन। आपको अंदाजा है कि ट्रंप की महदूद डिक्शनरी है तो वो हर जगह पर वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। गजा में हमास के खिलाफ भी ये आपने ये वाला फ्रेज सुना होगा, बैड थिंग्स विल हैपन। यही फ्रेज जब वो रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर चुका है, बैड थिंग्स विल हैपन, ठीक है ना। तो ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है। तो महदूद डिक्शनरी है इस शख्स की। अब रिटर्न टू अस, यानी आप जरा उसका अंदाज चेक करें कि ये जैसे अमेरिका की है और अफगानिस्तान ने छीन ली है और अब वापस उसने अमेरिका को, चीज अमेरिका की है, ओ भाई ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की है, तो तुम्हारी कैसी होगी? तुम्हें क्यों लौटा दी जाए? और अगर नहीं लौटाई जाएगी तो बैड थिंग्स विल हैपन, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा खौफनाक मामला है। यहां पर ग्रेट गेम जो है वो खुलकर, और देखें गजा में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल एक प्रेसिडेंट है कि अमेरिका और इजराइल दुनिया को कैसे ट्रीट करेंगे। जिस अंदाज में वो गजा को ट्रीट कर रहे हैं, जिस अंदाज में वहां पर उनकी लैंग्वेज है, इसी अंदाज में वो बाकियों को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो ये दुनिया को तैयारी करनी है कि गजा में जो कुछ हो रहा है यही मॉडल सब पर वो अप्लाई करेंगे। तो वो किस, यानी वो एक नेशन के साथ उनके बात करने का तरीका देखें। एक मुल्क को जो है वो इस अंदाज में थ्रेट कर रहे हैं। तो अब ये इस मामला ट्रंप ने कहा है कि सीधा सीधा चाइना के खिलाफ हमें ये बेस चाहिए, तो चाइना लेने देगा। और जाहिर है कि यहां से
بیٹھ کر وہ ایران کے خلاف بھی ان کو یہ بیس چاہیے، یعنی ایک تو ہے نا دوسری طرف سے وہ اٹیک کرتے ہیں، تو یہاں ایران کی ایک اور سائڈ سے یعنی ان کو ایک بیس مل جائے گی جہاں سے وہ اٹیک کر سکتے ہیں، تو نہیں ملنے والی یہ بیس، امریکہ کو نہیں ملنے والی، یہ بات لکھ لیں۔ اور اس کے نتیجے میں امریکہ کیا کرے گا وہ دیکھنا ہے، لیکن طالبان جو ہیں وہ زیادہ قریب ہوں گے چائنا کے اور رشیا کے، اور رشیا نے اب مان لیا ہے، طالبان کی گورنمنٹ کو مان لیا ہے، بہت ایک بڑا واقعہ آلریڈی ہو چکا ہے، تو یہ چائنا کے اور قریب ہوں گے، رشیا کے اور قریب ہوں گے، اور چائنا اور رشیا یہاں پر زیادہ ایکٹیو ہوں گے۔ طالبان کا اس کے اوپر جب رسپانس آیا ہے، انہوں نے کہا کہ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر امریکہ نے یہ لکھا، یہ معاہدہ کیا ہمارے ساتھ کہ نہ ہی افغانستان کو تھریٹس دیے جائیں گے اور نہ ہی افغانستان کے خلاف کسی قسم کی فورس استعمال کی جائے گی، نہ ہی دھمکیاں نہ ہی طاقت استعمال کی جائے گی۔ تو یہ دوحہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ پلیج کیا اس نے باقاعدہ دوحہ ایگریمنٹ میں کہ وہ فورس استعمال نہیں کرے گا اور تھریٹس اگینسٹ افغانستان سوورینٹی۔ سو لیٹس سی کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک ریجن، ہر ایک ملک آپ دیکھیں کہ وہ نشانے پر آ رہا ہے۔ اچھا، اسی درمیان ٹرمپ نے ایک اور جگہ پر ٹانگ اڑائی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ ایتھوپیا۔ اب یہ ایتھوپیا میں اچانک ٹرمپ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے، کہتا ہے کہ ایتھوپیا نے جو دریا نیل ہے اس کے اوپر ڈیم بنایا ہے، آئی تھنک اٹس اے بگ پرابلم۔ یہ اچھا نہیں کیا ایتھوپیا نے۔ اب یہ اچانک ٹرمپ صاحب کو ایتھوپیا میں ڈیم، یعنی وہ شخص جو ایک ایک اپنے جملے کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور انتہائی خود غرض شخص ہے، اس کو ایتھوپیا جیسا ملک جو ہے وہ اچانک سے کیوں یاد آ گیا، اور اس کو اس ڈیم کی فکر جو ہے وہ کیوں پڑ گئی؟ آپ سوچیں نا، ایک شخص جو غزہ کو بھی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کہتا ہے، اس کو ایتھوپیا میں ڈیم کا مسئلہ کیوں اچانک آ گیا؟ تو کل یہ خبر آئی کہ نتنیاہو کہہ چکا ہے ٹرمپ کو کہ مصر کو وہ پریشرائز کرے، تو آج ٹرمپ صاحب نے مصر کے لیے جو سب سے سینسٹیو ایشو ہے اس میں ٹانگ اڑا دی ہے۔ مصر کا پھڈا چل رہا ہے ایتھوپیا سے، کیونکہ یہ دریا نیل یہاں سے جاتا ہے آگے پھر مصر سے، اور مصر سے پھر بحیرہ روم کے اندر گرتا ہے، تو ایجپٹ بھی خوش نہیں ہے اس ڈیم سے، ٹھیک ہے، ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روکیں یہ، اور یہ ڈیم چائنا نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے مصر کے سب سے سینسٹیو مسئلے کو۔ دیکھیں، مصر نہیں چاہتا کہ یہ ڈیم چلے، اور بن چکا ہے، آگے یہ آگے ورکنگ کی طرف جب نہ جائے، اس کو روکا جائے کسی طریقے سے۔ تو اگر امریکہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ آ رہا ہے تو کیا مصر ان کو کہے گا نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یعنی ایک سینسٹیو جو مصر کہتا ہے یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے یہ ڈیم، تو ٹرمپ صاحب اس کی حمایت میں آگے ہیں، مصر کی حمایت میں آگے ہیں۔ تو کیا یعنی یہی آفر کیا جائے گا اس میں ہم تمہاری سپورٹ کرتے ہیں یہ ڈیم والے مسئلے میں، اور اسرائیل سے جو پیچھے ہٹو، اس طرح کی کوئی چیز منوانے کی جو کوشش کی جائے گی؟ تو یہ مطلب دنیا کے افیئرز ہیں، یہ اس طرح سے چل رہے ہیں، اور غزہ کی جنگ اس کے کتنی ڈائمنشنز ہیں اور کہاں کہاں تک جب وہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو ڈیل کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں غزہ سے ہوتا ہے۔ مسئلہ ایتھوپیا کا ہے، تعلق غزہ سے ہے۔ اچھا جی، اب مصر نے آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے، Egypt confirms that the Gaza war requires its armed forces to prepare with all their capabilities for any possibility that affect national security. پوری طاقت کے ساتھ جب وہ تیاری کر لی جائے، یہ اب مصر نے آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے، اپنی آرمی کو آرڈر کر دیا ہے کہ ہمارے جتنے ملٹری مینز ہیں ان کو موبلائز کر دیا جائے، ان کو پریپیئر کیا جائے اسرائیل کے ساتھ، ہماری اسرائیل کے خلاف۔ تو ایجپشین آرمی، اب یہ ایجپٹ کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، اب یہ آج چیزیں آفیشلی سامنے آ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینائی کے اندر ہماری آرمی کی جو پریزنس ہے یہ ہماری سپریم کمانڈ جو ہے اس کے آرڈر پر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مصر کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر اب اپنی پریزنس بڑھائی جائے اور یہاں پر الرٹ رکھا جائے اور موبلائز کیا جائے۔ مصر کے صدر کی میکرون کے ساتھ بھی کال پر بات ہوئی ہے، اس سے پہلے MBS کے ساتھ ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ السیسی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے ایک اور بڑا ایونٹ کس طرح سے ہوا ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ نارملائزیشن تو سمجھ لیں کہ وہ ریڈ سی میں دفن ہو گیا، یا خلیج فارس میں ہوا، یا بحیرہ روم میں ہوا، کہاں ہوا، لیکن وہ فارغ ہو گیا۔ اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسرائیل کا ایک ٹاپ میڈیا لکھ رہا ہے کہ تل اویو نے
سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ اسرائیل انٹرسٹڈ نہیں ہے سعودی عربیہ سے نارملائزیشن کو آگے بڑھانے میں، اور اسرائیل انٹرسٹڈ نہیں ہے فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ کوئی پازیٹیو سٹیپس بڑھانے میں، اینڈ اٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان نارملائزیشن ود ریاض۔ اب مجھے بتائیں کہ کرنا کیا ہے؟ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی یہ پیچھے ہٹیں نارملائزیشن سے، وہ اسرائیل پیچھے ہٹ گیا، وہ کہتا ہے ہم نے آپ کے ساتھ نارملائزیشن کرنی نہیں ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ مطلب ہم مجھے بتائیں نا، دیکھیں اس ریجن میں پچھلے کئی دہائیوں سے جو بھی ہو رہا تھا، اس ریجن کا فریم ورک ایک ہی ہے، ایک ہی ڈاکٹرائن ہے، ایک ہی فریم ورک ہے کہ معاملات چلیں گے کس ڈائریکشن میں، اور وہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ نارملائزیشن ہو، یعنی فریم ورک ایک ہی ہے کہ نارملائزیشن کے تحت یہ ریجن چلنا ہے۔ تو کئی دہائیوں کے ایفرٹس کے بعد آپ کو ابراہم اکارڈ نظر آئے۔ اب ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی اناؤنس کیا کہ ابراہم اکارڈ 2 ہوگا۔ تو ریجن کے لیے فریم ورک کون سا ہے؟ نارملائزیشن۔ تو اب نارملائزیشن تو نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی متبادل کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پلان اے ہے، یہ پلان بی ہے، یہ پلان سی، اگر نارملائزیشن نہیں ہوئی تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوئی تو یہ ہو جائے، نہیں، ایک ہی فریم ورک ہے جس پر کئی دہائیوں سے کام ہوتا رہا، اور اب بھی ٹرمپ اسی کے اوپر، اور امریکہ اور برطانیہ اور یہ سارے ایک ہی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، نارملائزیشن۔ وہ تو اسرائیل کہہ رہا ہے ہمیں تو آپ سے کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو پہلے انہوں نے کی وہ بھی انہوں نے وقت کی ضرورت کے تحت کی کہ باقی جو برے ہیں پہلے ان سے نمٹ لیا جائے، جن کو وہ برے کہتے ہیں، پھر جو اچھے ہیں ان کی باری بھی آئے گی۔ تو اب اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کرنی، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے، نارملائزیشن بھی وہ نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ پریشر ان پہ تھا کہ آپ نہ کریں۔ تو یہ جنگیں ہیں، جنگ ہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لمبی جنگیں، بہت ساری جنگیں، علاقائی جنگیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ امن جو ہے وہ اسرائیلی بیہیویئر کے ساتھ پاسبل نہیں ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے جو آباء و اجداد ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے تھے، یہاں پر ایک تبدیلی آئی، اور وہ ایک پرخلوص تبدیلی تھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتے، وہ ایک پرخلوص ایفرٹ تھی کہ چلیں جیسا جیسا بھی ہے، اسرائیل اب قابض تو ہو گیا ہے، تو چلیں اس کے ساتھ معاملات چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسرائیل جس ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے تحت آیا ہے، وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ تھا نہ ہے۔ اب ذرا الجزیرہ کی یہ ہیڈ لائن دیکھیے، از ٹرکی اسرائیل سے نیکسٹ ٹارگٹ ان مڈل ایسٹ؟ مڈل ایسٹ میں کیا اگلا اسرائیل کا ٹارگٹ ٹرکی ہے؟ یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے۔ ایوری کنٹری اس وقت، اس کو کوئی اس بات میں شک نہیں ہے، وہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ نہیں میرے اوپر تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور ملک سعودی عربیہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے طاقتور ملک، کیونکہ اس پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالمی جنگ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہولی لینڈ ہے، اور اس کو بچانا صرف سعودی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو بچانا سب کی ذمہ داری ہے، تو سب آئیں گے اس کو بچانے کے لیے۔ تو اس طرح جو لیوریج سعودی عربیہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو سعودی عربیہ جیسا ملک اپنے لیے نیوکلیر امبریلا کی ضرورت اس کو پڑ گئی، تو باقی ملک تو پھر کیا ہیں؟ تو اس لیے ہر ملک اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل لاجیکل بنیادوں کے اوپر ہوش و حواس میں تو کچھ کر نہیں رہا، اور ویسے بھی جو جینوسائیڈل مینٹیلٹی ہوتی ہے نا، جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو جینوسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نارمل تو ہوتے نہیں ہیں، ان نارمل انداز میں تو سوچ نہیں رہے ہوتے، اور نہ ہی ان کی خواہش امن ہوتی ہے۔ تو اگر ٹرکی پر حملہ ہوا تو وہ جنگ چھڑے گی اس مڈل ایسٹ کے اندر کہ جس کی کوئی پھر ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور مصر کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتا ہے، مصر کے اندر بھی یہ تیاری کی جا رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جناب علی، اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ ایک ان کی ہمر وہیکل غزہ سٹی کے سراؤنڈنگ میں وہ الٹ گئی، اور 10 ہمارے فوجی زخمی ہو گئے۔ اب وہ چلتے چلتے خود کیسے الٹ گئی؟ اٹس مین کہ ریزسٹنس نے اٹیک کیا، چلو نہیں کیا، اسرائیلی آرمی کی زبانی ان کی جیب چلتے چلتے جب 10 جو ان کے فوجی ہیں وہ اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ خیر، تو یہ جناب وہاں پر صورت ہے، 10 فوجیوں کی کیجویلٹیز وہ خود رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہیرڈز نے نمبرز بتائے ہیں کہ غزہ سٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی 70,000 اسرائیلی فوج وہاں پر ڈپلائے ہو چکی ہے، جو ہیوی ویپنز کے ساتھ اکوپڈ ہے،
اسرائیلی آرمی, 70,000 فوجی, ہیوی ویپنز اور ٹینکس ہیں بہت زیادہ, اور اوپر سے ایئر فورس کا کور بھی ہے ان کو, اور ساتھ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے پاس ہے, اور یہ نمبرز اسرائیل کے آنے والے دنوں میں مزید بھی بڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح اسرائیلی آرمی موو کرتی ہے, پہلے ایئر فورس اس علاقے میں شدید بومبنگ کرتی ہے, اور جب اس کو لگتا ہے کہ اس نے سب کچھ ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے, پھر اسرائیلی جو ہیں وہ ٹینکوں کی صورت میں اور جو بختر بند جو ٹروپ کیریئرز ہیں جن کو وہ بہت محفوظ سمجھتے ہیں, ان کے اندر داخل ہوتے ہیں. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان گاڑیوں سے باہر نکل کر یہ داخل ہوں. تو پہلے وہ ایئر فورس کے ذریعے اس کو ملبے کا ڈھیر بناتے ہیں, پھر داخل ہوتے ہیں, پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی. تو یہ نمبرز مزید بڑھ سکتے ہیں. آگے غزہ میں, غزہ سٹی کے اندر حماس کے فائٹرز کتنے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ہیرڈز 2500, 70,000 بمقابلہ 2500 ہیرڈز کے بقول. اور ان کے پاس, حماس کے فائٹرز کے پاس لائٹ ایکوپمنٹس ہے بہت معمولی سے, ان کے پاس ہیوی ویپنز ہیں, ان کے پاس لائٹ ایکوپمنٹ ہے بہت معمولی سا, اور جن کی پریزنس ان سائڈ دا سٹی ہے. کوئی مقابلہ ہے, 70,000 ایڈوانس ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایئر فورس, ٹینکس, ٹروپ کیریئرز, سمندر سے سپورٹ, انٹیلیجنس, برطانیہ امریکہ کی ڈائریکٹ سپورٹ. کوئی کمپیریزن نہیں, کوئی ملٹری لاجک میں اس جنگ کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر حماس اس فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور باقیوں مڈل ایسٹ کو بھی سوچنا چاہیے, یہ نہ کوئی اتنے تگڑے ہیں نہ کوئی اتنے بہادر ہیں. ایک اور بڑی ہی کرول چیز ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے, اور وہ یہ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی جو بہت اولڈ ویہیکلز ہیں جس کو اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا تھا کباڑ خانے میں, ان کو وہ لے کر آیا ہے, اور ان کے اندر ایکسپلوسیوز بھر بھر کے وہ جہاں پر پاپولیشن ہے, بلڈنگز ہیں, وہاں پر جا کر اس کو ڈیٹونیٹ کر رہا ہے. یعنی وہ ویہیکلز آتی ہیں اور وہ ٹنز آف ایکسپلوسیو سے بھری ہوئی ہیں, اور وہ وہاں پر ڈیٹونیٹ ہو جاتی ہیں. یہ انتہائی کرول وار کرائم ہے جو یہاں پر کمٹ کیا جا رہا ہے. یعنی اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, اس کا ٹارگٹ بس لوگ ہیں. وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا میں آئے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو فوج اس میں ہوگی, اور ظاہر فوجی بھی تو مارنے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو ایکسپلوسیو سے بھری ہوئی ہے, اور وہ ایک بڑا دھماکہ جب وہاں پر ہوگا, یہ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے بہت ہی. اور اس کے علاوہ جو اسرائیلی ڈرونز ہیں وہ باقاعدہ یعنی کہ پرسو کر رہے ہیں, اور پرسو کر کے لوگوں کو وہاں پر ڈائریکٹلی مار رہے ہیں اسرائیلی ڈرونز جو ہیں. تو بہت ہی ظلم جو ہے وہاں پر کیا جا رہا ہے. کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مصر کا موقف یہی ہے کہ اگر فلسطینیوں کو سینائی میں دھکیلا تو پھر ہم اٹیک کریں گے. ابھی بھی ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ فی الفور جنگ روکو وگرنہ پھر ہم اٹیک کر دیں گے. اس کے ساتھ اسرائیلی آرمی نے کہا کہ حزب اللہ جو ہے وہ تو پھر سے ہمارے بارڈرز پر آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے حزب اللہ پر بمبنگ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پھر ہمارے بارڈرز پر آنا شروع ہو گئی ہے. تو ادھر سے سعودی عربیہ کا بھی کوئی آفیشیل موقف تو نہیں آیا, لیکن سعودی آفیشلز کے نام سے کچھ خبریں چل رہی ہیں جس میں سعودی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے حزب اللہ ڈسارم ہو جیسے لیبنان اسٹیٹ چاہتی ہے, پھر ہم اس سے بات کریں گے. یعنی کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا گیا ہے. لیکن لڑ تو حزب اللہ رہی ہے, لڑ تو انصار اللہ رہے ہیں, ان کو یہ کریڈٹ دینے کے لیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, آپ ایک ایسی پالیسی کو لے کر بڑھ رہے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے. تو ایک ایسے ماحول میں جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے, یعنی نارمز, ویلیوز سب کچھ ڈسٹرائے ہو چکا ہے, آپ بھی ذرا اپنی پالیسی سے ہٹ کر کچھ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ بھی اپنے باکس سے نکل کر کچھ کیوں نہیں کر لیتے اسرائیل کے خلاف؟ وہ جو ایک تمام رولز توڑتا چلا آ رہا ہے, آپ بھی ذرا کچھ ٹیمپریریلی ہی کچھ نہ کچھ کر لیجئے. اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹریلی اس کو روکنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا جی, ایکزیس یہ لکھ رہا ہے کہ نتنیاہو ریئلائز کر رہا ہے کہ ہی مس جج دا کانسیکوینسز آف دا اسٹرائکس آن دوحہ, کہ دوحہ پر حملہ کرنے کی جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں اب, اور مڈل ایسٹ متحد ہو رہا ہے اور دنیا میں آئسولیشن ہو رہی ہے اسرائیل کی, تو نتنیاہو نے یہ سمجھتا ہے, اس کو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ اس نے مس جج کیا, اس نے کانسیکوینسز کو جو ہے وہ مس جج کیا. تو یہ ہوتا ہے اور یہ مزید بھی ہوگا. اسرائیل کے اندر سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ان کے جو تمام اپوزیشن رہنما ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ٹو فارم اے باڈی ٹو آؤٹ لائن دا فریم ورک فار فیوچر گورنمنٹ.
یعنی اب انہوں نے باقاعدہ ایک باڈی بنا دی ہے کہ وہ فیوچر گورنمنٹ کیسی ہوگی، کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہوں گی، غزہ میں جنگ روکے گی، یہ وہ کر کے تو انہوں نے وہ بنا دی ہے۔ اس سے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو گرانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گرا سکیں گے نہیں گرا سکیں گے یہ دیکھنا ہے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے جب تک نتنیاہو موجود ہے۔ غزہ کی جنگ رکنے والی نہیں ہے۔ مقصد ان کا فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے، ٹورڈز ایجپٹ نہیں کریں گے تو سمندر کے ذریعے ان کو ڈسپلیس کریں گے، اور پھر روزانہ فلسطینیوں کو وہ شہید تو کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ریجن نے ایک ہسٹوریکل مسٹیک کی ہے ان 23 مہینوں میں، اور ہر گزرتا دن ایک بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اسرائیل کے خلاف کسی ڈیسائسو ایکشن کے تحت نہ آنا ایک بہت بڑی غلطی ہے، تو اس غلطی کو سدھارنے میں روز دیری ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ریجن کے معاملات جو وہ کس طرف جاتے ہیں۔ اسرائیل کے انٹینشنز جو ہے وہ کلیئر ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔